बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने करना है एक ऐसे टॉपिक से जो मेरे ख़्याल से एक बड़ा अहम टॉपिक है और एक ऐसी चीज़ है जो हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। आज मैं फॉरगिवनेस या माफ़ी की बात करना चाहूँगी। व्यूअर्स, जब भी कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो हमेशा एक ही बात कही जाती है, इंसान को दिल बड़ा करना चाहिए। या फिर दूसरी एक्सट्रीम की तरफ लोग चले जाते हैं, विच इज़ कि भाई अब अगर एक दफ़ा गलती हो गई है तो सेकंड टाइम आपने रिस्क नहीं लेनी विद द सेम पर्सन। ज़िंदगी में माफ़ी का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। व्यूअर्स, हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और अगर हम सोचें इसके बारे में तो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं गलतियां करते हुए, बिकॉज़ ये तो एक नोन और अंडरस्टूड बात है कि इंसान गलतियों का पुतला है। माफ़ी एक छोटा सा लफ्ज़ है, मगर इसके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी हुई है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे हमें भी माफ़ी की ज़रूरत होती है और हमें माफ़ी देनी भी पड़ती है। जब माफ़ी मांगनी पड़ती है तो सबसे पहले तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूँगी। गलती, मिस्टेक्स हर इंसान से होती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब अपनी गलती को हम तस्लीम नहीं करते, और जैसे कि मेरी अम्मा अक्सर कहती हैं कि इंसान बांस पे चढ़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। मिस्टेक्स, इश्यूज़, गलतियाँ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, बट जब इंसान में एक एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है या ईगो प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पे फिर मसले मसाइल ख़राब हो जाते हैं। मेरे से बड़ी दफ़ा लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई, मामलात हुए जहाँ पे मेरे से मिस्टेक हुई, और फिर माफ़ी मांगने के बजाय वो जो कहते हैं ना, यंगर ईयर्स में जब इंसान छोटा होता है तो इंसान में ईगो, अना बहुत ज़्यादा होती है, जिसको आपको पता है मैं हमेशा फॉल्स ईगो कहती हूँ या झूठी अना कहती हूँ, क्योंकि ये रियल नहीं होती। अना एक सेल्फ क्रिएटेड चीज़ है, आपने उसे कंट्रोल करना है, आप कर सकते हैं, उसको बढ़ा के एक इशू बनाना है, आप बना सकते हैं। तो बड़ी दफ़ा ऐसे लाइफ में हुआ यंगर ईयर्स में कि गलती होती थी, मिस्टेक होती थी। स्कूल में मिस्टेक हो गई, टीचर नाराज़ हुई तो टीचर को सॉरी कहने के बजाय मूड दिखाया, एटीट्यूड दिखाया। बाद में फिर वो मसला और बिगड़ गया, प्रिंसिपल के दफ्तर में बुलाया गया और उस पर मज़ीद डांट पिटी या फिर उस मेरे ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। फिर वक्त के साथ एक चीज़ का एहसास हुआ कि गलती होना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद एक एटीट्यूड प्रॉब्लम को डेवलप करना बहुत बड़ा इशू होता है। देखिए, मिस्टेक बड़े छोटे हर किसी से, माँ बाप से भी होती है, बच्चों से भी होती है, भाई बहन से होती है, रिश्तेदारों से होती है। गलती तो एक नॉर्मल चीज़ है, और गलतियों से ही इंसान सीखता है, एज़ लॉन्ग एज़ बंदा उस गलती को बार बार रिपीट ना करे। मेरी अम्मी भी जब भी हम गलती करते थे, अगर पहली दफ़ा गलती करते थे और जाके सॉरी करते थे, तो मम्मा एक ही बात कहती थी कि बेटे इस बार तो सॉरी मैंने सुन लिया और मैंने माफ़ी दे दी, लेकिन अगली बार अगर फिर वही चीज़ रिपीट की तो फिर वो बात, मतलब ना तो आप सॉरी करो और ना ही मेरे से सॉरी की, माफ़ी की उम्मीद रखो, क्योंकि जब बार बार आप रिपीट ऑफेंडर बनते हैं फिर मसला ख़राब होता है। अब मेरी लाइफ में अगर मिस्टेक होती है, और आप टीम से भी पूछ सकते हैं, मेरी मॉर्निंग शो की, मेरे घर पे, अदरवाइज़ भी अगर कोई ऊंच नीच, मेरे हस्बैंड से भी अगर किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, इख्तलाफ हो जाता है, मैं गलती पे होती हूँ, उसी वक्त अगर ना भी एहसास हो, अगर थोड़ा सा टाइम के बाद भी इंसान को एहसास हो जाता है और बंदा सॉरी कह देता है, तो सच्ची बात है व्यूअर्स, बात मुक जाती है, मसला ख़त्म हो जाता है, इशू रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशंस में और अपने गलत चीज़ को एक्सप्लेन करने के, जैसे कि किसी ने किसी से झूठ बोला, अब झूठ बोला, वो झूठ पकड़ा गया, अब झूठ पकड़ा गया तो इंसान में एकदम से अना आ गई कि यार मैंने तो नहीं मानना कि मैंने झूठ बोला है। बंदा कंटिन्यू करता रहे कि नहीं जी मैंने तो नहीं किया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, और अगर मैंने बोला भी तो उसके पीछे ये वजह थी, वो वजह थी। देखिए, झूठ गलत है, हम सबको इस बात का पता है, चोरी गलत है, हमें इस बात का पता है, जो चीज़ें गलत हैं हम जानते हैं कि वो गलत है। तो जब हम उन पर अड़ जाते हैं और फिर गलती मान के सॉरी करने के बजाय ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये इस वजह से हुआ, वैसे हुआ, वैसे हुआ, तो अगले को ये लगता है कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे, आप अपनी गलती को एक्सप्लेन करके ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया और जायज़ किया। सो व्यूअर्स, गलत गलत है, सही सही है। अगर आपसे गलती हो तो माफ़ी मांगे। दूसरी बात, माफ़ी देना। व्यूअर्स, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब कोई इंसान आपसे सॉरी कह देता है, और अगर एक इंसान से पहली दफ़ा एक मिस्टेक हो रही है, तो उसको दरगुजर करना भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
کچھ چیزیں آف کورس ایسی ہوتی ہیں جو معافی کے قابل نہیں ہوتی. شادیوں میں کچھ ایسے پرسنل معاملات ہوتے ہیں, اس میں معافی نہیں بنتی. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں, کر دیتے ہیں, جن میں معافی نہیں ہوتی. اب جیسے کہ اگر کسی نے جا کے ڈکیتی کر دی کسی کے گھر میں, آپ پولیس کو سوری کہہ بھی دیں گے تو اس کی سزا تو آپ کو ملنی ہے, کیونکہ وہ قانونی طور پہ ایک چیز فرض بن جاتی ہے. لیکن اوبویسلی جن کے گھر میں ڈکیتی کی ہے, اگر وہ آپ کو معاف کر دیں, وہ ایک سیپریٹ کانورسیشن ہے. لیکن اگر انسان آپ سے آ کے معافی مانگتا ہے تو انسان کو دل بڑا کرنا چاہیے, لیٹ گو کر دینا چاہیے. اور اگر کوئی انسان بار بار وہی چیز ریپیٹ کرتا ہے تو بار بار اپنے آپ کو ایک نیگیٹو پوزیشن میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ انسان کنارہ کشی کر لے. لائف میں بہت سے ایسے رشتے, بہت سے ایسے تعلقات ہوتے ہیں جہاں پہ انسان نہیں کنارہ کشی کر پاتا, لیکن جہاں پہ آپ کے پاس مارجن ہے اپنے ذہن کو بھی نارملائز رکھنے کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے, وہاں پہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو اپنے آپ کو سپریٹ کر لیں اس ایشو سے, یا پھر لیٹ کو کر دیں. بڑے معاملات ہوتے ہیں, سسرال کے ایشوز ہوتے ہیں, پرسنل لائف کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ بار بار کوئی انسان آپ کو ہرٹ کرتا ہے, اوفینڈ کرتا ہے. فیملی میں کبھی کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو ہر موقع پہ آپ کو کوئی بات لگا دیتا ہے, آپ کو انسلٹ کر دیتا ہے. ویسے میں ایک بات بتاؤں, سب سے زیادہ مشکل معافی دینا کسی کو وہ ہوتی ہے جہاں آپ سے معافی مانگی نہیں جاتی, جہاں پہ آپ کو اس لیول پہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ساس سسر کے معاملے میں کبھی کبھی ایسی اونچ نیچ ہو جاتی ہے کہ ساس نے 10 لوگوں کے سامنے آپ کو کوئی بات سنا دی, آپ کا دل دکھ گیا, آپ ہرٹ ہو گئے, لیکن کیونکہ بڑی ہیں تو آپ نے اس چیز کو درگزر کیا کہ اوبویسلی ہسبینڈ کی ماں یعنی کہ آپ کی ماں, یا فادر ان لا نے کوئی بات آپ کو کہہ دی سب کے سامنے, آپ اپسیٹ ہو گئے, ہرٹ ہو گئے, یا بار بار آپ کو ایک بات کہی جا رہی ہے تو بندہ درگزر کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ چیز ایک حد سے زیادہ گزر رہی ہے تو پھر تھوڑا سا فاصلہ, تھوڑا سا ڈسٹنس ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے. بٹ الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے نا ویورز, جو انسان معافی دیتا ہے پھر وہی ایک طرح سے معافی کے قابل ہوتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف نہیں کرتے, لیکن اس امید کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں معافی مل جائے گی اگر ہم کچھ غلط کریں گے. تو ویورز ایسے تو نہیں ہوتا. انسان کو زندگی کو بیلنس کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. یہ بات ایکسیپٹ کرنا, تسلیم کرنا کہ بھئی غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, ہم لوگوں سے ہی ہوتی ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اس غلطی پہ معذرت کر لینا, یا اگر اس غلطی کے لیے کوئی کمپنسیشن کرنی ہے اس کمپنسیشن کو کر کے آگے بڑھنا. جب قانونی طور پہ بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو یا تو جیل بھیجا جاتا ہے یا پھر اس پہ فائن لگتا ہے. جیسے کہ کوئی انسان گاڑی بہت سپیڈ سے چلا رہا ہے, ٹریفک کے اصول توڑ رہا ہے, اس کو ٹریفک پولیس روکتی ہے تو فائن تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اور اگر ایک بندہ ریپیٹ افینڈر ہوتا ہے تو وہ بات جیل تک بھی جا سکتی ہے اگر آپ نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہو. سو ویورز, غلطیوں کی سزا تو ہوتی ہے, لیکن اس سزا کے ساتھ معذرت کرنا. اگر فار ایگزامپل میں نے بڑے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جس کی غلطی ہے اس نے اپنی غلطی کو مانا اور اس نے معذرت کی ان لوگوں سے جن کی گاڑی کو اگر مار دیا یا کوئی ان کا نقصان کر دیا, اور ان لوگوں نے کہا کہ چلے ڈزنٹ میٹر, آپ نے جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کو کور کر دیں گے. اگر وہ کور کرنے جوگے نہیں ہے, اب اگر موٹر بائک جو ہے وہ گاڑی سے جا کے لگ جاتی ہے, موٹر بائک والے کی غلطی ہے, لیکن اگلا انسان نیمے ہو کے معافی مانگتا ہے اور جینیون معافی مانگتا ہے, تو پھر گاڑی والا بھی معاف کر دے. بائک والا بیچارہ کہاں سے گاڑی والے کے ایکسپینس کو پورا کرے گا. تو ویورز, ایک بڑا فائن بیلنس ہے جو ہم نے لائف میں ڈھونڈنا ہوتا ہے, اور اگر ہم پازیٹیو انداز میں اور ایک اچھے انداز میں اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں تو میرے خیال سے یہ ایک بہتر عمل ہے. تو ویورز, آج ہم بات کریں گے شب بارات کے پوائنٹ آف ویو سے, حمد باری تعالیٰ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے, لیکن کچن کی طرف بھی بڑھنا ہے کیونکہ آج کچن میں بھی ہم نے خاص انتظام کیا ہے آج کے دن کی مناسبت سے. تو آئیے بڑھتے ہیں شیف سیدہ نور حیدر کی طرف. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی, ٹاپک جو ہے وہ بالکل معافی جو ہے وہ بالکل انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو مان لینی چاہیے. تو انسان جو ہے وہ کوئی مانگ لے گا معافی تو اس کی کوئی, میں تو کہتی ہوں کہ شان میں فرق نہیں آتا, اور معاف کر بھی دینا چاہیے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور بہت مطلب جس کا بہت بڑا دل ہوگا وہ کر دیتے, لیکن بعض لوگ نہیں کرتے. بعض لوگ معافی بھی نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں اگر ہم نے غلطی کی ہے تو کیا ہے, مطلب ڈزنٹ میٹر. اور بعض لوگ جو ہے اگر معافی مانگ بھی لیں تو وہ معاف کرتے بھی نہیں ہیں. تو ہمیں ہوتا ایکچولی وہی ہے نا زندگی میں, ایک وہی کہتے ہیں نا کہ اٹس واٹ ایز یو سو سو شیل یو ریپ. اکثر جو لوگ غلطی کر کے معافی نہیں مانگتے وہ معافیاں دیتے بھی نہیں ہیں, نہیں دیتے, کیونکہ وہ ایک سرٹن قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے. جی, لیکن الٹیمیٹلی دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کو ہم ایک پرفیکٹ انسان کہہ سکتے ہیں. یہ تو صرف مسلمان نہیں، نان مسلمز بھی مانتے ہیں. سو جب ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، بالکل، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں بچہ 100 دفعہ غلطی کرتا ہے، 100 دفعہ اس کو ماں معاف کرتی ہے. تو کیوں کرتی ہے ماں معاف؟ کیونکہ بچہ بھی یہ سیکھے کہ معاف کرنا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. وہ بچپن سے سیکھے گا تو پھر آگے بڑے ہو کے وہ کرے گا. بالکل. سو یہ زندگی کے کچھ ایسے امپورٹنٹ پہلو ہیں ویورز جن کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. آج خیر ہم نے ویورز کچن میں نیاز کا اہتمام کیا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو شیف نور کے کچن میں آپ سے ملاقات ہوگی. کچھ میں تیار کروں گی، کچھ وہ تیار کریں گی مل کے، اینڈ دین ہم اپنے باقی کے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آ گئے ہیں شیف نور کے کچن میں. تو شیف نور آج ہمارا مینیو کیا ہے جو آپ تیار کر رہی ہیں؟ آپ کے مینیو سے پہلے یہ ضرور بتا دوں کہ آبویسلی بہت سے لوگ جب شب بارات کے پوائنٹ آف ویو سے تیاری کرتے ہیں، نیاز وغیرہ گھر میں بھی بناتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے بھی بھیجتے ہیں، کبھی کبھی گھر کے باہر لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ میٹھا بھی ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ. تو میں نے سوچا کہ ایک بہت ہی سمپل اور ان کمپلیکیٹڈ اور بہت سستا میٹھا سوجی کا حلوہ، تو وہ میں یہاں پہ تیار کرنا شروع کر دیتی ہوں. تب تک آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کیا کیا تیار ہو رہا ہے. جی آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن پلاؤ یخنی والا، اور ساتھ ہم بنا رہے ہیں جی چکن شامی کباب، اور ساتھ ہم ایک رائتا اور ایک چٹنی ساتھ سرو کریں گے اس کی. کیا بات تو انگریڈینٹس میں بول دیتی ہوں. چکن پلاؤ کے لیے جی چاہیے ہمیں مرغ کا گوشت 1.5 کلو، چاول ہمیں چاہیے 1 کلو، ہری مرچ چاہیے 3 سے 4 عدد، ادرک لہسن کی پیسٹ چاہیے 3 کھانے کے چمچ، پیاز سلائس میں کٹے ہوئے 3 عدد، نمک حسب ذائقہ، کٹی ہوئی سرخ مرچ 2 چائے کے چمچ، ثابت گرم مسالہ 1.5 کھانے کا چمچ، تیز پتہ 3 سے 4 عدد، سفید زیرہ 1 کھانے کا چمچ، دہی 1 کپ، پسا ہوا گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ. یخنی کے لیے ہمیں چاہیے جی پانی 6 سے 7 کپ، سوکھا دھنیا ثابت 4 کھانے کے چمچ، سونف 2 کھانے کے چمچ، پیاز 1 عدد، لہسن 2 عدد، ادرک 2 کھانے کے چمچ، کالی مرچ ثابت 4 عدد، 10 عدد لونگ 6 عدد، بڑی الائچی 2 عدد، چھوٹی الائچی 6 عدد، بادیان کے پھول 2 عدد، اور گارنشنگ کے لیے ابلے ہوئے انڈے اور ہرا دھنیا جو ہے وہ گارنش کریں گے اس کے لیے. اس کا جی طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے یخنی میں جو ہے یہ پانی اور سوکھا دھنیا اور ساری چیزیں ڈال کے جتنے بھی مسالے ہیں اس کو ہم 5 سے 10 منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ اس کے اندر سے سارے مسالے کا جو ہے وہ ٹیسٹ نکل آئے. اس کے بعد ہم چکن ڈالیں گے. چکن ڈال کے ہم اس کو 30 منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم آنچ پہ تاکہ چکن بھی گل جائے اور ہماری یخنی بھی ریڈی ہو جائے. اور دوسرے طرف ہم پین میں ڈالیں گے جی پیاز کٹے ہوئے اور اس کو لائٹ براؤن کریں گے. جب وہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے، تھوڑا سا ڈارک کرنا ہے سوری، اور اس میں پھر لہسن ادرک کی پیسٹ ڈال دیں گے. اور لہسن ادرک کی پیسٹ ڈال کے جب وہ براؤن ہوگی تھوڑی سی تو پھر اس میں ہم دہی ڈال دیں گے. اور اگر آپ چاہیں تو 2 ٹیبل سپون املی بھی ڈال سکتے ہیں، املی کا بڑا اچھا فلیور آتا ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو دہی ڈال کے اس میں چکن ڈالیں گے. چکن کو اچھی طریقے سے بھون کے اور ہم اپنی یخنی ڈال دیں گے. اور یخنی ڈال کے جب یخنی بوائل ہونے لگی تو ہم چاول ڈال دیں گے اور چاول جو ہیں وہ پکیں گے میڈیم آنچ پہ. اور پھر جب تھوڑا سا پانی رہ جائے گا تو ہم اس کو دم لگا دیں گے. اچھا اس میں پانی آئل ڈال دوں؟ جی گھی بھی ڈالیں گے اور آئل بھی ڈالیں گے. تو اس میں اتنا کتنا کو آئل ڈالوں؟ جی بس بہت زیادہ ہو گیا. زیادہ ہو گیا؟ جی زیادہ ہو گیا. چلیں جی. اور بات یہ ہے کہ ویورز جب ہم اہتمام کرتے ہیں اس قسم کا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بڑے پیار سے بڑے دل سے، کیونکہ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی ہم نے اس طرح کی کوئی چیز ریڈی کرنی ہوتی ہے نا، اس طرح نیاز وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ بڑے پیار سے بنانی چاہیے، بڑے دل سے بنانی چاہیے. اچھا یہاں پہ میں بھی آپ کو بتا دوں کہ ویورز میں کیا کر رہی ہوں. میں نے گھی ڈالا. گھی اگر ڈالیں تو زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے. ابھی میں نے صرف گھی کے اندر الائچی کڑکڑائی ہے، اس کے بعد مطلب تھوڑا سا ڈال کے اس کو کیا براؤن. اس کے بعد میں نے اس میں اب ڈال دیا ہے سوجی ہلکی سی جب براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں تھوڑے سے پستے بادام ابھی ڈالوں گی اور پھر آبویسلی اوپر سے بھی ہم ڈالیں گے. اور اس کے اندر ڈرائیڈ کوکونٹ بھی ڈالوں گی. آپ کہہ رہی تھی تھوڑا سا کہ میں میدا بھی ڈال دوں. جی اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے. اس سے بھی فلیور ہو جاتا ہے، تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. مجھے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ چپ چپ ٹائپ نہ ہو. نہیں صرف 1 ٹیبل سپون ڈالنا ہے. ٹھیک ہے تو 1 ٹیبل سپون وہ بھی ہم ڈال دیں گے. لیکن سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ سوجی کے حلوے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سوجی جو ہے وہ پراپر طریقے سے بھن جائے. رائٹ جی تھوڑا سا اس کے اندر براؤن آ جائے وہ. اب کچھ لوگ سوجی کے حلوے کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کو کلرنگ بھی، لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ پرانے زمانے کا پیور فارم والا بنے
مطلب سم پیپل پٹ فوڈ کلر, کچھ لوگ اور میوہ جات بھی ڈال دیتے ہیں, لیکن پستے بادام اور کشمش میرے خیال سے بیسٹ رہتے ہیں. اور کوکونٹ کے پیسز ڈالنے کے بجائے اگر آپ اس طرح کھوپرا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو بھی بھون لیتے ہیں, وہ بڑا اچھا تو اس کا بڑا مزے کا ٹوسٹڈ فلیور آ جاتا ہے. اچھا اب آپ بتا دیں آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں جی پیاز کو براؤن کر رہی ہوں, اور اس کے لیے تھوڑے ڈارک ہوں گے کیونکہ پلاؤ کا ایک جو ہوتا ہے نا کلر, وہ کلر آنا چاہیے. اور یہ براؤن ہوں گے تو ہم اس میں لہسن ادرک کی پیسٹ ڈالیں گے, اور پھر یخنی جو ہے وہ ہم نے جو ہے بنا لی ہے, اور پھر یہ چکن جو ہے ہمارا ہاف ڈن ہو گیا اور ہاف ہمارا مسالے میں جو ہے وہ بھون جائے گا ہمارا. بالکل صحیح. تو یہ دیکھیں ابھی سوجی کا حلوہ جو ہے وہ ایک طرح سے براؤن اس طرح ہونا شروع ہو گیا. میں اس کے اندر کوکونٹ ابھی سے ڈال رہی ہوں, اور اس کے اندر ابھی میں میدا بھی تھوڑا سا ڈال دوں گی تاکہ وہ جو کچا پن ہوتا ہے نا اس کا وہ ختم ہو جائے. ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ دودھ میں پکاتے ہیں, میں دودھ میں نہیں پکاتی ہوں بیکاز وہ پھر سوجی کی کھیر بن جاتی ہے ایک طرح سے. اور کچھ لوگ اس میں بیسن بھی ڈالتے ہیں. بیسن بھی ڈالتے ہیں تو وہ پھر بیسن کا مجھے تو لگتا ہے اس میں زیادہ بیسن کا فلیور آ جاتا ہے, لیکن میدا سب سے بیسٹ ہے. میدا جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کے اندر میدا بھی تھوڑا سا ڈال دیں گے. اب یہ لیجیے, لٹرلی ہم نے 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے. تھوڑا سا اس کو بھی ہم ٹوسٹ کریں گے. اچھا ہلاتے رہنا ہے, سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہلاتے نہیں رہتے نا تو اس کا فلیور نہیں آتا. اب اسی سٹیج پہ میں اس کے اندر اب چینی بھی ڈال دوں گی. رائٹ, چینی بھی اس کے اندر آ گئی. ویورز تھوڑی سی سوجی سے اتنا زیادہ سوجی کا حلوہ بن جاتا ہے کہ کوئی ایشو ہوتا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ وہ ساتھ ساتھ براؤن ہوتی جا رہی ہے. پانی بھی, اچھا میں اس کی تھوڑی سی آنچ کو ہلکا کر دیتی ہوں. اچھا آپ تب تک اپنا باقی کا بتائیے. جی یہ چکن شامی کباب کے لیے جی ہمیں چاہیے مرغ کا گوشت 1 کلو, چنے کی دال 1 پاؤ 1.5 پاؤ, لہسن ادرک کی پیسٹ 4 کھانے کے چمچ, سرخ مرچ ثابت والی 10 عدد, ثابت گرم مسالہ 2 کھانے کے چمچ, انڈے 6 عدد, پیاز 2 عدد, زیرہ 1 کھانے کا چمچ, ثابت دھنیا 1 کھانے کا چمچ, ہرا دھنیا, پودینہ, ہری مرچیں اور ہرا پیاز حسب ضرورت. اور یہ جو ہے ہم نے اس کو صرف مسالے اور دال اور چکن اور ڈال کے ہم نے اس کو بوائل کر لیے, اور بوائل کر کے ہم نے اس کو مشین میں نہیں پیسا, اس کو ہم نے کنڈی ڈنڈے سے پیسا ہے تاکہ اس کے ریشے جو ہیں وہ بالکل رہیں صحیح. اب اس میں ہم ڈالیں گے جی گرین مسالے سارے. اس میں ڈال دیا ہم نے سبز دھنیا, اس میں ڈال دیا ہم نے سبز پیاز, اور اس میں ہم نے ڈالا جی پودینہ, اور انڈے ڈالیں گے, بیچ میں ڈال دیں گے. بعض لوگ جو ہے وہ انڈے اوپر لگاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو ایک کباب فرائی کرنا ہے تو پھر آپ کا ایک انڈا پورا ضائع ہو جاتا ہے, تو بیچ میں ڈال دیں اور یہ بڑے اچھے جو ہے وہ پھر آپ کے فلفی سے بن جائیں گے. ہاں لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ اوپر سے اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ وہ انڈا ان کو پسند ہوتا ہے اوپر سے فلیور. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں سوجی بھی میں نے بھونی ہے, اس کے بعد اس میں ہم نے پستے بادام وغیرہ بھی ڈالے, کشمش بھی ڈال دی, کیونکہ وہ جب اس کے اندر کوک ہوتا ہے تو اس کا ایک ڈفرنٹ ذائقہ ہوتا ہے. تھوڑے سے پستے بادام میں نے یہاں پہ مکس کر کے رکھ دیے جو ہم اوپر سے پورٹ کر دیں گے اس کو. اب اس کے اندر کوکونٹ بھی ہم نے ڈرائی ڈال دیا, چینی بھی ڈال دی, سب کچھ آ گیا. اب اس کے اندر ہم نے صرف پانی کی ایڈیشن کرنی ہے. رائٹ جی آپ بتائیے آپ کیا کریں. جی یہ پودینہ بس ڈال دیا اور انڈے ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے, اور پھر اس کے کباب جو ہیں ہم بنا کے اور ہم اس کو فرائی کریں گے. ایک چیز آف کورس جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کوکنگ ٹائم پلاؤ میں. اچھا میرا ایک گھر میں ایشو ہمیشہ آتا ہے کہ ہمارا پلاؤ جو ہے نا وہ چپ چپ ہو جاتا ہے بہت. چاولوں کا ایشو تو نہیں ہے, پتہ نہیں وہ چاول مطلب ہم بناتے ہیں وہ پانی کی مقدار کا شاید ایشو ہے. صرف جتنے اگر آپ کے 4 گلاس, اب میرے پاس 6 کپ ہیں تو میں اس میں صرف 2 کپ زیادہ ڈالوں گی پانی, زیادہ نہیں ڈالوں گی. برابر کا بعض لوگ جو پانی ڈالتے ہیں اس سے وہ چپ چپ چاول ہو جاتے ہیں. ابھی میرے پاس 6 کپ چاول ہیں اور میں ڈالوں گی جی 8 کپ پانی. اوکے سو ڈبل پانی. جی اور چاول آپ کے فل جو ہے نا وہ ڈن ہونے چاہیے, بھیگے ہونے چاہیے, بالکل وائٹش ہونے چاہیے. اچھا یعنی کہ ہاں جی اس سے بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں نا اصل میں اتنی عادت پڑ چکی ہے وہ چاول بنانے کی جو بیسکلی آپ بنا کے جو ہے وہ پانی نکال دیتے ہیں نا, پچ جو ہوتی ہے تو وہ اس کی عادت ہوتی ہے, تو اس لیے اس میں اگر زیادہ پانی بھی ڈل جائے تو فرق نہیں پڑتا. اچھا آپ بوائل چاول کی بات کر رہے ہیں. بوائل چاول وہ تو کھلے پانی میں جتنا مرضی کھلا پانی اس سے بڑے اچھے بوائل ہوتے ہیں. وہی تو کہہ رہی ہوں نا, بٹ ایکچولی پلاؤ ہمارا خراب ہو جاتا ہے اور بریانی خراب ہو جاتی ہے. صرف 2 کپ آپ نے زیادہ ڈالنا ہے. جتنے چاول ہیں نا 6 گلاس آپ کے چاول ہیں تو آپ نے 8 گلاس پانی ڈالنا ہے. اوکے بس اس کا یہ ہے. اچھا میئرمنٹ جو ہے نا اس کی وہ ہونی چاہیے صحیح. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ ہمارے پیاز براؤن ہو رہے ہیں اور نیکسٹ اسٹیپ اس میں میرے خیال سے ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا. ادرک لہسن کا جائے گا. بالکل صحیح.
اب یہ دیکھیں یخنی ہماری بنی ہوئی ہے, آپ کا حلوہ بھی ریڈی ہونے لگا ہے, کباب کا بھی ہم نے کیا, وہ فرائی کریں گے ساتھ, اور رائتا بھی بن جائے گا. اور سوجی کا حلوہ تو از دی ایزیسٹ اینڈ دا کوئکسٹ تھنگ. اینڈ مزے کی بات یہ کہ ہر کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے یہ. تھوڑا سا میں اس کو بھون رہی ہوں, اور بیکاز آئی وانٹ اٹ ٹو بی اے لٹل بٹ مور براؤن. آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کچھ لوگ بہت زیادہ براؤن سا کھاتے ہیں سوجی کا حلوہ, کچھ لوگ ہم لوگ ذرا سیمی ٹوسٹڈ کھاتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں میں دودھ ڈال دیا اس کے اندر, اور اس کے اندر اب میں فوراً ہی پانی ڈال دوں گی. یہ لیجیے جی, پانی ہم نے اس میں ڈال دیا, اور اب آپ نے اس کو کوک ہونے دینا ہے, بیکاز سوجی کو بھی تھوڑا سا کوک ہونے کے لیے جی ٹائم چاہیے, تھوڑا سا اس کو ہم آہستہ کر دیتے تاکہ اب اس ہم میں اس کو آہستہ کر دیں گے. اور اب جب یہ سائڈیں چھوڑ دے گا جی تو بیسکلی یہ تیار ہو جائے گا. اگر ڈالنا چاہے تو 2 ٹیبل سپون اوپر سے دیسی گھی ڈال لیں, اس کا بڑا اچھا فلیور ڈال سکتے ہیں, لیکن ہم نے ابھی بیس میں بھی تو اتنا ڈالا ہے نا, تو وہ ابھی ہم دیکھیں کہ تھوڑا سا وہ کوک ہو جائے. تو اگین ہر بندے کے گھر میں مختلف انداز میں بنتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ یو لائک اٹ. میں ابھی اس کو تھوڑا سا اور اس میں پانی ڈال کے اس کو ہلاتی رہوں گی, اینڈ دین وی ول سی کہ اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہے. یہ ٹرائل اینڈ ایرر والی چیزیں ہوتی ہیں ویورز, آپ اپنے اپنے حساب سے چیز کو تیار کر سکتے ہیں. اچھی سی ڈش نکالیں اور اس کے اندر اس کو پھر سرو کر دیں, اور چاندی کے برق لگا دیں, اور چاندی کے برق لگا دیں. وہ بھی دیکھیں نہ ہو تو اٹس ناٹ بگ ڈیل, بٹ بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نیاز کی چیزیں جب زیادہ ہم پیارے طریقے سے ڈیکوریٹ کر کے سرو کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک چارم ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, حلوہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. حلوہ اچھا لگ رہا ہے, اور ابھی ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے تاکہ وہ ہو جائے. بیسکلی سوجی نہیں کوک ہونا ہوتا ہے نا, بھوننے کے بعد اس کو پھر آپ نے ایک طرح سے اس میں جب پانی ڈال دیا تو وہ اس کو کوک کر لے گا. اچھا یہ اگین حلوہ پوڑی بہت سے لوگ صبح صبح کھاتے ہیں. ہاں جی, اور اس کا بھی پوریاں بھی کبھی سکھائیں گے ان کو, اس پہ پوریوں کو بھی بہت ایزی, فوراً اس کی جو ڈو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ دہی کے ساتھ میدا گوندیں تو. بالکل بالکل. ابھی ہم اپنے کٹلیٹس ہی کر رہے ہیں نا ریڈی. جی جی, تو ہم نے یہ بیسکلی چکن سے بنائے ہیں, چکن سے, بٹ آبویسلی بیف کے بھی بنتے ہیں, بیف کے بھی بنتے ہیں, مٹن کے بھی بنتے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ فش کٹلیٹ بڑے مزے کے کھائے تھے, لیکن مجھے ابھی تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ فش کٹلیٹ پھر کیسے بنتے ہیں. اس کا تو میٹ اتنا نرم ہوتا ہے. وہ آلو کو بوائل کرتے ہیں اور اس کو فش کو جو ہے وہ اسٹیم کرتے ہیں بس. اچھا, تاکہ اس کے جو ہے وہ بون لیس فش ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں, اگر کانٹے بھی ہوں, رہو فش کے موٹے کانٹے ہوتے ہیں وہ نکالیں آپ, اور اس میں مکس کریں اور سارے مسالے ڈالیں. صرف اس کیس میں آپ نے ایک چیز کو چیک کرنا ہوتا ہے ویوز, سوجی کے کیس میں, کہ وہ را نہ رہ جائے. گل گیا دانا اس کا گل گیا, ابھی نہیں گلا. اچھا, میں نے اسی لیے, اور چینی بھی آپ نے چیک کرنی ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے حساب سے تو ڈالتے ہیں. میں تو کہتی ہوں ہمیشہ تھوڑی سی انڈر ڈالیں چینی, بعد میں ڈل سکتی ہے تھوڑا سا شیرہ بن کے. ہاں جی, پیسی بھی ڈال دیں تو ٹھیک ہے, اس میں چینی میرے خیال سے بالکل صحیح ہے, بلکہ ہلکی سی زیادہ ہے, بٹ دیٹس اوکے, ناٹ ٹو مچ زیادہ, بٹ ہے تھوڑی زیادہ. تھوڑا سا مناسب وہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ابھی ڈالی تھی میرے خیال سے 1 پاؤ سوجی جی, اور یہ دیکھیں 1 پاؤ سوجی سے کتنا بن گیا. تو اگر آپ 1 کلو سوجی کا استعمال کرتے ہیں تو بڑے آرام سے آپ پورے اپنے مطلب محلے کے لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں پہ اب آپ ادرک لہسن ڈال دیں پلیز, کیونکہ وہ براؤن ہو گیا ہمارا. پیاز, یہ کیا ہے, یہ گھی تھا. گھی تھا. اچھا, گھی میں بہت اچھا بنتا ہے نا. بسم اللہ. کافی زیادہ ہم ادرک لہسن ڈال رہے ہیں تاکہ جی اس کا فلیور بہت اچھا ہوگا. اچھا, اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ جی نیکسٹ ہم یہ ذرا براؤن ہوگا تو ہم یہ ثابت کھڑے مسالے ڈال دیں گے. بالکل صحیح ہے. ہلکا سا ادرک لہسن کوک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر پھر یہ ڈال دیں گے جی سارے مسالہ جات, اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ, نیکسٹ ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ڈرائی, اور ساتھ ڈالیں گے دہی, اینڈ دین اس میں چکن ڈال کے اس کو, اور املی بھی ڈالیں گے. املی بھی ڈالیں گے. اچھا, ہر بندہ نہیں املی ڈالتا پلاؤ کے اندر, کچھ لوگ ڈالتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑی سی ڈالوں گی, فلیور بڑا اچھا آ جاتا ہے, ذرا ڈفرینٹ سا فلیور آ جاتا ہے. یہاں پہ ہم اپنے سوجی کے حلوے کو بھی دیکھیں نا آلموسٹ ڈن ہونے کو ہے. صرف یہ ہوتا ہے سائڈیں جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو دین اٹس آلموسٹ ڈن, بٹ آبویسلی لائک آئی سیڈ وہ دانے دانے اگر رہ جاتے ہیں نا تو اتنا مزے کا نہیں ہوتا. میں تو کیا کرتی ہوں, جب یہ ہو گیا اب اس کے اندر تھوڑا سا اور جب ہم ڈالیں گے وہ کیا اس کو کہتے ہیں گھی, تو وہ ویسے ہی تھوڑا سا اور براؤن ہو جائے گا. یہ ہم نے اب اس میں ثابت مسالے بھی ڈال دیے. چلیں جی نیکسٹ اسٹیپس کی طرف آتے ہیں.
نیکسٹ ہی ہم ڈالیں گے اس میں. کیونکہ یہ جب ایک بار ریڈی ہو جائے گا گریوی تو ہم بریک کی طرف جائیں گے. اینڈ آبویسلی ویورز نمک تھوڑا کم ہی رکھا کریں, اور اینڈ میں ایک گلاس کے لیے 1 ٹی اسپون لیول نمک جو ہے میں اس حساب سے ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی, 1 گلاس چاولوں کے لیے 1 ٹی اسپون نمک. ٹھیک ہے. نیکسٹ تھوڑا سا اور ہو جائے ذرا لہسن ادرک, پھر یہ دہی ڈال دیں گے. ٹھیک ہے, ڈن ہے. چلیں ہم یہاں پہ اپنے سوجی کے حلوے کو کوک کر رہے ہیں. اینڈ لائک آئی سیڈ اٹس سو کوئک. اینڈ اسی کو اگر آپ نے سوجی کی کھیر بنانا ہے, آپ نے اس کو دودھ میں ہی کوک کیا مزید, اور اس میں آپ نے دودھ ڈالا, اینڈ میں اس کو اور کوک کیا, اینڈ میں کریم ڈال کے آپ نے اس کو سرو کر دیا, بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم پھر حلوے کو ٹرائی کریں گے. کنی یہاں پہ ویورز اب ہم آخری مسالے ڈال کے پھر بریک کی طرف جائیں گے. تھوڑا سا اور میں اس میں پانی اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ فلی کوک نہیں ہے ہمارا حلوہ. جی, ہم نے کٹی ہوئی مرچیں بھی ڈال دی, نمک بھی ڈال دیا, اور اب ہم ذرا سا اس کو ذرا یہ روسٹ ہو جائے تو ہم اس میں دہی, یہ دہی ہے ڈال دوں نا؟ ہاں جی ڈال دیں. چلیں, دہی سے نا بڑا مزے کا فلیور آ جاتا ہے چکن کے اندر, وہ ذرا چکن کو سافٹ بھی کر دیتا ہے. اچھا ویورز, یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, شب بارات کی بات تو کریں گے, لیکن واپس آئیں گے حمد باری تعالیٰ سنتے ہوئے. مالک و مولا سبحان اللہ, مالک و مولا سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, مالک و مولا سبحان اللہ. مولا تیری شان نرالی, مولا تیری شان نرالی, یہ دنیا کن کہہ کے بنا لے, یہ دنیا کن کہہ کے بنا لے, کل عالم کا تو ہی والی, کل عالم کا تو ہی والی, سارے جگ کو تو نے پالا, مالک و مولا سبحان اللہ. گھیرے ہوئے ہیں یہ دنیا داری, گھیرے ہوئے ہیں دنیا داری, قلب میں تیرا ذکر ہو جاری, قلب میں تیرا ذکر ہو جاری. میری دعا ہے اے رب باری, میری دعا ہے اے رب باری, کر دے کرم سے دل میں اجالا, مالک و مولا سبحان اللہ, مالک و مولا سبحان اللہ. جب بھی غم کی بدلی چاہیے, جب بھی غم کی بدلی چاہیے, دل میں تیری یاد
سجائی دل میں تیری یاد سجائی پھر مشکل پھر نہ مشکل پائی مشکل پھر نہ مشکل پائی ہر مشکل کو تو نے ٹالا مالک و مولا سبحان اللہ مولا مدثر کو دے کرینہ حمد و ثنا سے بھر دے سینہ حمد و ثنا سے بھر دے سینہ سکھلا دے تو ایسا جینا سکھلا دے تو ایسا جینا تو ہی عطائیں کرنے والا مالک و مولا سبحان اللہ مالک و مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک و مولا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جزاک اللہ. ویورز بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ سنا عابد رؤوف قادری صاحب کی آواز میں اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ہمارے ایک اور پیارے بھائی عبدالشکور شرازی دونوں بہت ہی معروف اور رناؤن ثناخواہ. دین ہمارے ساتھ آج گفتگو کے مرحلے میں جو دو بریلینٹ پرسنالٹیز ہیں دونوں اسلامک اسکالرز ہیں آئیے ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے علامہ شفاعت رسول نے. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج کے دن جیسے کہ آپ جانتے ہیں شب بارات کی مناسبت سے ہم گفتگو کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ شب بارات اس کا مطلب کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ, یہ اہم موقع ہے اور مغفرت کی رات ہے, رحمت کی رات ہے اور اللہ کی رحمت کے حوالے سے ہم اکٹھے ہوئے باتیں کریں گے تو یہ ایک سعادت ہے اور آپ نے ہمیں اس سعادت میں شریک کیا, ہم شکر گزار ہیں. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس رات کی حقیقت کو اگر سمجھنا ہے تو بندے اور رب کے تعلق کو پیش نظر رکھا جائے. بندہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ غفلت میں پڑے ہوئے انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقہ کا, جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا, فسواکا, تیرے اعضاء کو متساوی کیا, برابری دی ان کو, فعدلک, اور انہیں ان کے مقام پر رکھا. تو ایسے کریم رب کے بارے میں تو دھوکے میں پڑ گیا اور شیطان کی باتوں میں آ گیا. اور اللہ نے جو اپنا تعارف کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو اس کا تعلق بندے کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ رحمت پر مبنی ہے, خوف پر مبنی نہیں ہے. وہ مالک یوم دین ہے لیکن فرعون کے لیے, نمرود کے لیے, قارون کے لیے, ہم جیسے جو عاجز لوگ ہیں اسے ماننے والے ہیں ان کے لیے وہ رحیم و کریم ہے. پہلا نقطہ اس حوالے سے جو ہے ایک بات یہ. دوسری بات جو شب برات ہے, شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں نجات کو. اچھا, تو نجات کی رات, بیسیکلی 4 نام ہیں اس رات کے جو ذکر کیے جاتے ہیں. ایک ہے لیلہ مبارکہ, برکت والی رات, چونکہ اس رات اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں, خصوصی طور پر نوازا جاتا ہے,
تھوڑے کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، وہ کریم ہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ ایک اس کا نام یہ ہے برکت والی رات۔ دوسرا نام ہے اس کا لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات۔ صحیح۔ رحمت کی رات اس حوالے سے کہ خود پروردگار آسمان دنیا پر سورج کے غروب ہوتے ہی جلوہ فرما ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم سارا سال تو آ نہیں سکتے، میں تو پچھلے پہر پکارتا رہتا ہوں، تم سوئے رہتے ہو، چلو میں ایسے کرتا ہوں، میں آ جاتا ہوں۔ اور وہ پھر پکارتا ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں رزق دوں، ہے کوئی عزت کا طالب جسے میں عزت دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اس کی مصیبت دور کروں۔ تو اس وجہ سے اس کو لیلہ رحمت کہا جاتا ہے، یعنی رحمت کی رات۔ تیسرا اس کا جو نام ہے وہ ہے لیلۃ السک۔ اوکے۔ سک کہتے ہیں دستاویز کو، اوکے، جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اہلیہ فرمانے لگیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے نام آج زندگی کی فہرست سے نکالے جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت مجدد الف ثانی فرمانے لگے اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے جو مختلف نام ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، لیلہ مبارکہ ہے، لیلۃ الرحمت ہے، لیلۃ السک ہے، لیلۃ النجات ہے، اس کے مختلف نام جو ہے وہ علماء نے ذکر کیے، اور ہر نام اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے۔ لیلۃ التوبہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، توبہ استغفار کی رات ہے۔ بالکل صحیح۔ سر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اس رات کا ذکر لیلہ مبارکہ کے نام سے ہے، جسے ہم جب اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اسے شب برات کہتے ہیں۔ اور لیلۃ المبارکہ کے ذکر کے ساتھ جو قرآن میں سورۃ دخان میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اگر یہ شب برات کی رات ہے لیلہ مبارکہ، تو قرآن پاک میں تو اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے تو قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں کچھ تضاد ہے، لیکن مفسرین نے اس تضاد کو ختم کرتے ہوئے بڑی برکت کی بات کی ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک نزول اس کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسرا پھر آسمان دنیا سے زمین پر۔ تو لیلہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر میں حسب ضرورت قرآن پاک کا نزول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا رہا۔ تو برکت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان عمل تھوڑا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات زیادہ عطا فرما دے۔ ایک تو اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس نے سفر کیا، اور دوسری اس کی فضیلت یہ کہ اس میں قرآن پاک نے خود فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے تفسیر علماء کرام نے فرمائی ہے کہ وہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے حکمت والے امر کا، وہ کون سا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ زندگی اور موت کا فیصلہ ہے۔ وہ فرمایا کہ بچے کی پیدائش کا فیصلہ ہے، شادیوں کے فیصلے ہیں، رزق کے فیصلے ہیں، سفر کے فیصلے ہیں، امتحان اور آزمائش کے آنے کے فیصلے ہیں، امتحان اور آزمائش سے نجات کے فیصلے ہیں۔ یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ اس رات میں کرتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس رات کو اللہ سے مغفرت طلب کرو، اس لیے اس رات کو لیلۃ المغفرہ بھی کہا گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ مغفرت پر زیادہ کیوں آپ فوکس فرما رہے ہیں، کیا حکمت ہے اس کی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ جب فیصلے کر رہا ہو میرے بارے میں، آپ الفاظ غور فرمائیں، میرے بارے میں اللہ جب آنے والے سال میں فیصلے فرما رہا ہو، تو مجھے رب جب مغفرت کے ذکر میں مشغول پائے گا تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان تو کتنا غافل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تیرا فیصلہ کر دیا کہ تو اس سال دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور تو
اس رات بیٹھ کے لہو و لعب کے پروگرام بنا رہا ہے. اور عجیب اتفاق ہوا کئی دفعہ کہ لیلۃ شب برات کے پروگراموں میں رات کو تقریر کی, صبح کو جب نماز پڑھی تو اعلان ہوا کہ جو فلاں آدمی رات محفل میں بیٹھا تھا وہ گھر گیا, اور گھر جا کے بیچارہ سحری کر رہا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. لہٰذا شب برات انسان کو تجدید عہد کی طرف متوجہ کرتی ہے. شب برات انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ تو توبہ کر, استغفار کر. شب برات انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ تو اللہ سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ. شب برات انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اپنی جھولی پھیلا لے کہ اللہ رب العالمین آج اس رات, نصف رات کے بعد نہیں بلکہ فرمایا غروب شمس سے طلوع شمس تک سورج غروب ہوتا ہے, اللہ فرشتوں کی باراتوں کے ساتھ آ جاتا ہے. جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا پوری رات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس لیے شب قدر ہو یا شب برات ہو یا شب معراج ہو یا عرفہ کی رات ہو, یہ چند راتیں ایسی ہیں کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت, بخشش, اس کا سیزن لگا دیتا ہے. اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک موقع نہیں ملتا سال میں, پورا سال بار بار ہمیں اپرچونٹیز ملتی ہیں. اب سوال یہ ہے ویورز کہ کیا ہم ان اپرچونٹیز کو, دیکھیں بزنس کی اپرچونٹی آتی ہے تو لوگ دوڑتے ہیں اس کی طرف, لیکن جب پیکج جب آتے ہیں, جب آپ کو پورا ایک پیکج مل رہا ہے جس میں آپ کو سب کچھ ہی مل رہا ہے, آپ کی دعائیں بھی قبول رہ رہی ہیں, آپ کو معافی بھی مل رہی ہے, آپ کو اتنا سب کچھ مل رہا ہے, تو کیا ہم اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ ایک دفعہ نہیں, بار بار پورے سال میں اور بار بار ہر سال. یہ سوچنے کی بات ہے. یہاں پہ ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے, لیکن شکور بھائی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ہمیں بریک میں لے کے جائیں. یہ تمنا قبول ہو جائے, یہ تمنا قبول ہو دل مقام رسول ہو جائے, دل مقام رسول ہو جائے. نعت پڑھ کر میں سوچتا ہوں حضور, نعت پڑھ کر میں سوچتا ہوں حضور, پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے, پڑھ تو لی ہے قبول ہو جائے, دل ہو پائے حضور پر قربان, دل ہو پائے حضور پر قربان, جاں فدائے رسول ہو جائے, جاں فدائے رسول ہو جائے. مجھ میں ہمت کہاں
میں ہمت کہاں ہے مدحت کی، بخش دیجئے جو بھول ہو جائے، بخش دیجئے جو بھول ہو جائے، وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز، وہیں جا کر پڑھوں جو نعت نواز، پھر تو محنت وصول ہو جائے، پھر تو محنت وصول ہو جائے، یہ تمنا قبول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں شب بارات کی اہمیت کی. ہمارے ساتھ بہت ہی بریلینٹ اور ریناؤنڈ اسکالرز ہیں، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی اینڈ علامہ شفاعت رسول. دین ہمارے ساتھ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ثنا خواں نعت خواں بھی ہیں، ہمارے ساتھ عابد رؤف قادری صاحب اینڈ عبدالشکور شرازی بھی ہیں. سو آپ سب کا شکریہ آج کے دن وقت نکالنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اب اس میجر سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گی کہ اگر شب بارات توبہ اور معافی کی رات ہے تو پھر توبہ کی کیا فضیلت ہے، معافی کی کیا فضیلت ہے؟ ایک تو توبہ کرنا ہے اور ایک پھر معافی ہے اور معافی مل جانا بھی. جی بہت شکریہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں یہ لمحات اس لیے رکھے ہیں کہ اسے خبر ہے کہ میں نے جو انسان بنایا ہے اس میں روح بھی رکھی ہے اللہ نے، اور نفس بھی ہے، اور ساتھ شیطان بھی ہے، اور حملہ دل پر ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم دل پر کوئی مانجا پھیر لیں. اثر ہوتا ہے دل پر، زنگ لگتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، حجاب میں چلا جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے. ہم واقف ہیں، قرآن پاک میں یہ چیزیں موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پورا ایک پیکج دیا ہے. جس طرح ہم موبائل لیتے ہیں تو ساتھ گائیڈ ہوتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، بک ہوتی ہے. گاڑی لیتے ہیں اس کا پراپر ایک فنکشنز بتائے گئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے سے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا اور بتایا کہ اگر غلطی ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، واپس آ جانا ہے، سرنڈر کر لینا ہے، مان لینا ہے. اصل میں انسانیت کیا ہے؟ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے جب انہوں نے اللہ کی مقرر کردہ ہوا حد سے قدم آگے بڑھایا تھا تو انہوں نے سرنڈر کر لیا تھا. جب بندہ سرنڈر کر لے تو بات ختم ہو جاتی. اتنی سی بات ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ار کے انفعال کے. سبحان اللہ. تو توبہ اصل اس کا معنی ہے رجوع کرنا، اللہ کی طرف واپس پلٹ آنا اور اپنے کیے ہوئے جرم کی، خطا کی مغفرت طلب کرنا، اس سے معافی مانگنا، جو آپ نے سوال میں جس طرف اشارہ کیا. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے 4 سوال کیے. یعنی 4 لوگ آئے اور 4 سوال کیے اور جواب انہوں نے ایک دیا. ایک آیا، اس نے سوال کیا کہ قحط سالی ہے حضرت، دعا فرمائیں اور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو، یعنی اللہ سے معافی مانگو. دوسرا آیا، اس نے کہا جی میں فاقہ کشی کا شکار ہوں، تنگ دستی میں چلا گیا ہوں،
تو مجھے کوئی نصیحت، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے سوال کیا کہ میری اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آیا، اس نے کہا میرا باغ تھا وہ ویران ہو گیا ہے، اجڑ گیا ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے، نقل کیا ہے۔ تو جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے حضرت کمال ہے، 4 آدمی آئے، مختلف سوال کیے، ایک جواب دیا، ہر چیز کا حل استغفار، استغفار، اللہ کے سامنے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو قرآن سے جواب دیا ہے، اس لیے کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غالباً سورہ نوح ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے بلا شبہ، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش بھیجے گا تمہیں، یہ قحط سالی کا جواب ہو گیا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، تمہاری مدد کرے گا دولت دے کر، مال دے کر، یہ تنگ دستی کا جواب ہو گیا، وَبَنِين، اور تمہیں بیٹے دے کر تمہاری امداد کرے گا، یہ اولاد نرینہ والے کا جواب ہو گیا، اور چوتھا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور ان کے اندر جو ہے وہ نہریں رواں کر دے گا۔ تو اصل میں استغفار کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اسی روح کو بیان کرتے ہوئے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی یہ قرآن پاک کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان والی روش اختیار کر لو، ایمان کا مطلب ماننے والی، اور شکر اپنا لو تو اسے عذاب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اپنے لیے راستہ خود خراب کر رہے ہو، اللہ تو بخشنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ فرقان ہے جہاں مختلف جرائم کا ذکر کیا، تو وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ سزا تو ہے ان کے لیے، لیکن الا من تابا، مگر وہ جو رجوع کر لے اللہ کی طرف، وآمنا، اور اس ٹریک پر واپس آ جائے، وعامل عملا صالحا، اور اپنے عمل سے اس کا ثبوت بھی دے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں صرف معاف نہیں کروں گا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا پیکیج ہے، اتنا بڑا کرم ہے اس کو، یعنی کائنات میں اتنا بڑا ظرف کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ آپ سے کوئی زیادتی ہو جائے یا بدخلقی ہو جائے یا اونچ نہیں، میکسیمم وہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معاف کر سکتا ہے نا، لیکن جب بھی آپ اس کے سامنے جاتے ہیں تو اس کے دل میں پھر خلش ضرور ہوتی ہے کہ لیکن یہ اللہ کا ظرف ہے، صرف معاف نہیں کر رہا، وہ جتنے بڑے گناہ ہوں گے ان کو نیکیوں میں بدل رہا ہے۔ اور یہ رات تو پورے کا پورا پیکیج لگا ہوا ہے، تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا غروب شمس سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح تک، اور اس پیکیج میں کیا ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، مطلب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ نہیں جا کے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کہ دینے والا آپ سے پوچھ رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا پھر دینے والا مائل بکرم ہے اور لینے والے غفلت میں ہیں، وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں پڑے ہوئے ہیں اور لایانی ایکٹیویٹیز میں۔ علامہ نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، مانگنے والے سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہے، دینے والا جاگ رہا ہے اور مسلسل بلا رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، میں صرف معاف نہیں کروں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا، تمہاری تمنائیں بر لاؤں گا، آؤ تو صحیح۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بندہ یہ اس حقیقت کو سمجھ جائے تو اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ مشکل دور ہے، لیکن ہم ایک چیز کی ہمیں امید ہے، رب کی رحمت سے امید ہونی چاہیے نا۔ امید کیا ہے؟ ہم بے عمل سہی مگر اے رب کائنات ہم عہد بے یقین میں ایمان لائے تھے۔ بالکل۔ اور سر ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اتنے مشکل دور میں رہ نہیں رہے جتنا ہم نے اس دور کو خود مشکل بنایا ہوا ہے۔ ایسے ہی کتنی دفعہ ہم نے اسی فورم پہ علامہ صاحب آپ نے اور میں نے، ڈاکٹر صاحب آپ نے اور میں نے اور ویریس اسکالرز نے بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ زندگی ایکچولی اتنی ہی آسان ہو سکتی ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی، اس کو مشکل ہم بناتے ہیں۔ بے تکی ہماری جو ڈیمانڈز ہیں، ہماری جو ڈیزائرز ہیں، جو ہم چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں،
جیسے ہی زندگی کو سمپلیفائی کریں گے اسی طرح آپ کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ایزی ہو جائے گی. بالکل ایسے. مانگتے ہم وہ چیزیں ہیں جو مانگنے والی ہوتی نہیں ہیں, یہ بھی تو ایک پرابلم ہے. خیر اس پہ ہم مزید ابھی گفتگو کریں گے, لیکن عابد بھائی آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے کہ بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے اس رات کے حوالے سے بیان فرمایا, بندے کا جو گناہ ہوتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے, تو میں ایک ایسا ہی التجائیہ کلام پیش کرتا ہوں تاکہ میرے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا, گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا, کرم کر دے ہے التجا میرے مولا, کرم کر دے ہے التجا میرے مولا, گناہ ہو گئے بے بہا الہی یقیناً خطا کار ہوں میں, الہی یقیناً خطا کار ہوں میں, بہت ہی برا ہوں گناہ گار ہوں میں, بہت ہی برا ہوں گناہ گار ہوں میں, تیرے در پہ ہوں آ پڑا میرے مولا, تیرے در پہ ہوں آ پڑا میرے مولا, گناہ ہو گئے بے بہا, جو بیمار ہیں دے شفا میرے مالک, جو قرضوں میں جکڑے چھڑا میرے مالک, جو بیمار ہیں دے شفا میرے مالک, جو قرضوں میں جکڑے چھڑا میرے مالک, مصیبت سے سب کو بچا میرے مولا, مصیبت سے سب کو بچا میرے مولا, گناہ ہو گئے بے بہا, گناہ سے کبھی بھی نہ بے باز آیا, مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا, گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا, مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا, رہی تیری جاری عطا میرے مولا, رہی تیری جاری عطا میرے مولا, گناہ ہو گئے بے بہا میرے مولا, گناہ ہو گئے بے بہا, اگرچہ جہنم کا حقدار ہوں میں, مگر مغفرت کا طلب گار ہوں میں, اگرچہ جہنم کا حقدار ہوں میں, مگر مغفرت کا طلب گار ہوں میں, جہنم سے مجھ کو بچا میرے مولا, جہنم
से मुझको बचा मेरे मौला, गुनाह हो गए बेबहा मेरे मौला, करम कर दे है इल्तिजा मेरे मौला, करम कर दे है इल्तिजा मेरे मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, आखिर वो कौन से लोग हैं जो इस रात भी माफ़ी या फॉरगिवनेस, जिसकी व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी माफ़ी से ही किया, माफ़ करना और माफ़ी देना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन से लोग हैं जो महरूम रहेंगे? इसमें दो कैटेगरीज़ हैं। एक तो है अलल उमूम, जो महरूम रह जाएंगे वो जो इस रात अगर इबादत भी करते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं और उनकी इबादत और नवाफिल में रियाकारी है, वो मेहनत के बावजूद महरूम रह जाएंगे, क्योंकि रियाकारी अल्लाह को पसंद नहीं है। और रियाकार के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि रियाकार बंदा जब अल्लाह के पास आएगा तो अल्लाह से कोई अजर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी नीयत, उसका इरादा दुनिया की शोहरत, दुनिया का दिखावा था, और वो अल्लाह ताला ने उसको अता फरमा दिया। हदीस पाक में कि क्या तुझे लोगों ने नमाजी नहीं कहा था, क्या तुझे लोगों ने शब्बेदार नहीं कहा था, क्या तुझे लोगों ने बड़ा नेक नहीं कहा था, हाजी नहीं कहा था, तस्बीह पढ़ने वाला नहीं कहा था। सारे बातें तुझे मखलूक ने दुनिया में दे दिए, तूने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं था, तो फिर मुझसे क़यामत में तू अजर किस तरह मांग रहा है। उसके बाद जो मुख्तलिफ़ अहादीस में है उसमें मुशरिक के बारे में कि वो इस रात फैज़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका तो अकीदा ही नहीं ना अल्लाह से कुछ लेने का, उसने तो अल्लाह के साथ और खुदा बिठाए हुए हैं ना। इसी तरीके से कीना परवर इंसान है, जो हर वक्त जिसके दिल में कुरहा, नफ़रत लोगों के लिए और नेगेटिव सोचना और उनके बारे में हमेशा बुराइयों का ज़िक्र करना, ये शख्स भी महरूम रहेगा। इसी तरीके से माँ बाप का नाफरमान, और आप देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला मकान में मैं रब हूँ और मकान में वालिदैन रब हैं। बेशक। तो उनकी नाफरमानी करने वाला, उनकी खिदमत से पहलू तही करने वाला महरूम रहेगा। सिला रहमी, एक तो ख़ास वालिदैन की बात है, एक है कि उमूमन रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करके रखना, या तो तकब्बुर की वजह से या अपने आप को बड़ा समझने की वजह से और दूसरों को हकीर समझने की वजह से, ऐसा शख्स भी इस शब बारात से कुछ नहीं पाएगा। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको शराब और जना की आदत होगी, अभी डॉक्टर साहब ने तौबा पर गुफ्तगू की है, तो तौबा का माना होता है पलट जाना अल्लाह की तरफ, और अल्लाह की तरफ पलटने का मतलब कि अल्लाह से पूछना कि अल्लाह मैंने ये जो गलतियाँ की हैं, इन गलतियों की तलाफ़ी में कैसे कर सकता हूँ। मैं यही तो इसी तरफ तो आना चाह रही थी कि एक ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, रिपीट ऑफेंडर। एक रात सारी माफ़ी तलाफ़ी सारा कुछ कर लिया, बड़ी आपने उस वक्त नीयत भी बड़ी पक्की थी, फिर 4 दिन बाद वही उल्टी हरकत। जी, तौबा का माना होता है अल्लाह की तरफ पलटना। अल्लाह की तरफ पलट के क्या करना है, आपने पूछना है उससे, अल्लाह ये मैंने वायलेशन की है, गलती की है, इसका कोई हल बता, कोई तलाफ़ी बता। मैं इस तलाफ़ी को भी 2 नुक्तों में तकसीम करना चाहता हूँ। उमूमी तौर पर इस पर बात नहीं की जाती जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मसलन अगर इबादत गुज़ार इस रात का उसने लोगों का माल खाया हुआ है, रिश्वत ली हुई है, लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा किया हुआ है, और बहनों और बेटियों के जो वरासत है उसको उसने गसब किया हुआ है, और कम तोलता है, कम नापता है, इस तरह की जो मालियात के जराइम हैं, उसके लिए भी कोई तौबा नहीं है। अल्लाह की तरफ जब आप रुजू करते हैं तो रब कहता है कि पहले उनके पास जा, उनकी तलाफ़ी कर, जिससे तूने लिया है उसको वापस कर, जिसके साथ तेरा वादा था उसको उसका वादा पूरा कर। हमारे यहाँ ये होता है 50-60 साल हम खूब रिश्वत का बाज़ार गर्म करते हैं, लोगों की जायदादों पर कब्ज़ा करते हैं, लोगों के माल छीनते हैं, और फिर शब बारात में आके बैठ के अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं। ऐसे सारे लोग शब बारात की
توبہ اور مغفرت والے فضاء سے، برکات سے محروم رہیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ جنہوں نے حقوق اللہ میں تلافی نہیں کی، رب کے حقوق پورے نہیں کیے، وہ اگر اس رات آتے ہیں تو یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہم اس ایک رات گزارنے کے بعد پھر اپنی پچھلی روٹین پر آ جاتے ہیں، تو جو پچھلی روٹین پر آئے گا یوں سمجھ لیجئے کہ رب کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، احادیث کہتی ہیں کہ اس نے توبہ کی ہی نہیں، اس نے اللہ سے استغفار مانگی ہی نہیں۔ توبہ کا تو مطلب یہی ہوتا ہے اللہ بس اب معاف کر دے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہ ہوتی تو چلاکیاں ہی ہیں نا کہ ہم ایک دفعہ کر لیں یہ وہ، جس طرح ماں باپ کو بندہ منا لیتا ہے، لیکن رب تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور اگر انسان نے، اور ایک یہ بھی ہوتی ہے عبادت جو صرف دکھاوے کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے کہ سب کر رہے ہیں گھر میں تو چلو ہم میں نے بھی دکھانے کے لیے شروع میں یہی کہا کہ اس رات جو عبادت کرنے والے ہیں، اگر ان کے ریاکاری ان کے دل میں ہوگی، دکھاوا ہوگا، برادری کو دکھاوا، ہم محلے کو دکھاوا، لوگوں کو دکھاوا، اس کو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا میں ایک جملہ، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھ اپنے گناہ پر افسوس ہے، آج میں تو اسے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا، اور مستقبل میں اس معاہدے کی حفاظت کرنا۔ یہ 3 عناصر ہیں توبہ کے۔ صحیح۔ صرف تسبیح پڑھنا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کو توبہ نہیں کہتے، یہ اظہار ہے آپ کے ارادے کا جو آپ نے اللہ سے توبہ کی بنیاد پر کیا ہے۔ بالکل، یہ وہی والی بات ہے کہ آپ ارادہ کریں روزہ رکھنے کا، لیکن آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کو وہ یو ہیو ٹو گو تھرو دا ہول 9 یارڈز۔ بات صرف اتنی ہے۔ آپ سب کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں شکور بھائی کی طرف۔ جی بھائی۔ سرے محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں، ہمارے سامنے مسند نشینوں کی حقیقت کیا، ہمارے سامنے مسند نشینوں کی حقیقت کیا، غلامان نبی کے کفش برداروں میں ہم بھی ہیں، غلامان نبی کے کفش برداروں میں ہم بھی ہیں، کرم اے رحمت کونین ان کو پھول بنوا دے، کرم اے رحمت کونین ان کو پھول بنوا دے، گرفتار آتش دنیا کے انگاروں میں ہم بھی ہیں، ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں
کبھی دنیا کے ہر بازار کو ہم نے خریدا تھا، کبھی دنیا کے ہر بازار کو ہم نے خریدا تھا، بکاؤ مال اب دنیا کے بازاروں میں ہم بھی ہیں، بکاؤ مال اب دنیا کے بازاروں میں ہم بھی ہیں، سراسر پھول ہے باغ محمد میں ہر ایک جانب، سراسر پھول ہے باغ محمد میں ہر ایک جانب، صبا یہ سوچ کر خوش ہے یہاں خاروں میں ہم بھی ہیں، صبا یہ سوچ کر خوش ہے یہاں خاروں میں ہم بھی ہیں۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، کچن میں آئی تھنک نیاز بھی تیار ہو گئی ہے۔ جی شیف نور جی، حلوہ تو آپ نے بنایا ہے، وہ بھی ریڈی ہے، اور چکن شامی کباب اور چکن پلاؤ اور رائتا بالکل ریڈی ہے۔ سو ویورز، ایک ایلیمنٹ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اپنے گھروں کی حد تک، صرف اپنی فیملی کے لیے نہیں، جب تیار کرتے ہیں تو ایک حصہ اپنے ہمسایوں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہمسایوں کے بھی بہت حقوق ہیں، سو سب کو یاد رکھیں، اور یاد رکھیں کہ ان گھر کے لوگوں میں آپ کا سٹاف بھی انکلوڈڈ ہے، جن کو اکثر لوگ ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی خاص ایسی عبادات، کوئی ایسے معاملات جو آج کی رات سے مطلب کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، شب برات کی رات سے؟ اس کی دو ہم جہتیں کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ اعمال ہیں جو اس رات کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات طویل سجدہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے مجھے ایسے لگا جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا طویل سجدہ تھا۔ اچھا، دوسرا آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تو قبرستان میں جانا، اپنے رشتہ داروں سے، صرف زندہ رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھنا، جو وفات پا گئے ہیں ان سے بھی تعلق رکھنا ہے، اور زندوں کو صرف سلامتی کی دعا نہیں دینی، قبرستان سے گزرتے ہوئے جو وفات پا گئے ہیں ان کو بھی سلامتی کی دعا دینی ہے اور ان سے جا کے ملنا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا بڑا خوبصورت معمول ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس رات کو کیسے گزارتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود بھیجتا ہوں، درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک حصے میں استغفار کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں، اور تیسرے حصے میں نوافل ادا کرتا ہوں۔ اور اس رات کے حوالے سے ایک اور بات دیکھیں، پچھلے سیگمنٹ میں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی، ایک وضاحت کی جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ توبہ کے حوالے سے ہے کہ ایک ہے توبہ، ایک ہے توبۃ النصوح۔ صحیح، توبہ وہ ہوتی ہے بندہ سچے دل سے رجوع کرے،
لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں پھر مجبور ہو کر پھر اس روش پر چلا جائے. جب اس نے توبہ کی تھی سچی تھی، لیکن خواہشات کے بے لگام گھوڑے نے اسے پھر گرا دیا. ٹھیک ہے. تو ایسی حالت میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو رب کا توبہ کا جو دروازہ ہے وہ زندگی کی آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، بے شک بے شک. غرغرۂ موت سے پہلے. لیکن جو توبۃ النصوح ہے، جو سچے لوگ ہیں، جو ولایت کے مرتبے تک پہنچتے ہیں، وہ پھر اس طرف قدم نہیں بڑھاتے، وہ پھر اپنی خواہشات کو لگام ڈال لیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حقوق العباد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائیں. ایک، اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین آدمی ہے وہ کون ہے؟ ان احب الناس الی اللہ انفعہم. انسانوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین وہ ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. تو نفع بخشی اپنی بڑھائیں. نفع بخشی بڑھے گی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا. نفع بخشی کم ہو جائے گی، یہ چیزیں بھی کم ہوتی جائیں گی. پھر نفع بخش محبوب ترین اعمال کی حضور نے فہرست بیان فرمائی. سب سے پہلا محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل میں، کسی انسان کے دل میں خوشی ڈالتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی کسی مصیبت کو دور کرتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ آپ وہ مقروض ہے، قرضے میں جکڑا ہوا ہے، آپ اس کا قرض اتارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ وہ بھوکا ہے، آپ اس کی جہنم، پیٹ کے جہنم کی آگ کو بجھانے کا مداوع کرتے ہیں. تو یہ وہ محبوب ترین اعمال ہیں. ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کا توازن برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس کی مخلوق سے ہو کر گزرتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز پوائنٹ آؤٹ کی، اور ویورز میں یہ ضرور اس پہ مزید اس بات کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گی. جو لوگ اکثر، میں آج کل بہت کامنلی یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں حقوق اللہ کی تو خیر ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ آئی ایم ریئلی سوری، حقوق اللہ، حقوق العباد آپ نے بیلنس میں لے کے جانے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ میاں کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہماری ضرورت ہے، لیکن وہ ہم پہ فرض ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. بھئی جس کو مانتے ہیں، اگر آپ نے اس کی ایک نہیں مانی تو فائدہ کیا ہے پھر؟ سو الٹیمیٹلی ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس میں لے کے چلیں. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بندہ ہے، وہ لوگوں کے بڑا کام آتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، حج پہ جا سکتا ہے لیکن پھر بھی نہیں جاتا. تو یہ غلط چیز ہے. اور یہ ایک کہیں کچھ 10-15 سال پہلے ایک بات شروع ہوئی، لوگوں نے کہنی شروع کی، اور اس چھوٹی سی بات کو ایک بہت بڑی بات بنا دیا گیا. تو پلیز بی ویری کلیئر آن دس ویورز کہ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. رائٹ سر؟ جی علامہ صاحب آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ کی روح ہے، لہٰذا وہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے حقوق کو پورا کیا جائے. اور انسان رہتا انسانوں کے ساتھ ہے، اس لیے حقوق العباد کو پورا کرنا ہوگا. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ میں حقوق العباد کو تلف کرتا ہوں اور معافی اللہ سے مانگتا ہوں. یہ ایک عجیب سا تصور ہے نا. بالکل. بھئی آپ نے بندے کا حق تلف کیا ہے تو شب برات اس بندے کا حق تلف کیا ہوا اس کی تلافی دعاؤں سے تو نہیں ہونی نا، اس سے تو آپ نے خود وہ معافی اس مانگی. بندے سے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر آپ پوچھتے تھے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. اگر قرض نہیں دینا تو آپ نماز پڑھا دیتے تھے، اور اگر قرض دینا ہوتا تو حضور اعلان فرماتے تھے کہ وارثوں تم اس کا قرض ادا کر دو گے. اگر وارثوں میں استطاعت نہیں ہوتا تو پھر مجمع سے کہتے تھے کہ اس کا حق کوئی ادا کر دے. تو جب تک کوئی اس کے قرض کو ادا کرنے کا وعدہ نہ کرتا، حضور مصلی امامت مصلی پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. اور صحابی سے آپ فرما دیتے تھے کہ تم اس کا جنازہ پڑھاؤ. یعنی ہمارے ہاں مسجدوں میں، ممبروں پر، سوشل میڈیا پر جو بات دھڑا دھڑ ہوتی ہے وہ حقوق اللہ پر ہوتی ہے. اچھا، حقوق العباد کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ہمارے ہاں. اور مزے کی بات یہ کہ ساری زندگی بندوں کی حقوق ہم تلف کر کے معافی مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اللہ سے. لیکن علامہ صاحب دیکھیں ایک یہ والی بھی تو بات ہوتی ہے نا، اور معافی مانگنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں تو ایک ٹیکسٹ بھیج دیتے ہیں جو ساروں کو چلا جاتا ہے، اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا. جب آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو کیا وہ آپ نے ٹیکسٹ پہ کی تھی؟ اس سے معافی جو آپ معافی ٹیکسٹ پہ مانگ رہے ہیں. اور یہ وہ والا رویہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کہہ دیا نا سب کو، بھئی آپ نے جس سے معافی مانگی ہے وہ معافی ایکسیپٹ بھی تو کرے. اس میں اگر ایک تھوڑا سا جملہ آپ شامل کر لیں،
وہ عمرے پر جانے والے کی در حقیقت اس وقت بھی معافی مانگنا مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے اطلاع دینا کہ جی میں عمرے پر جا رہا ہوں۔ اچھا اب آئیے اس رات پر آخری بات میں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے اس رات، تو حضور ان کو نیند آئی تو آپ بستر میں نہیں تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچی۔ اب اس مقام پر جو صوفی مزاج شارحین حدیث ہیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پہنچی جنت البقیع میں حضور کے پیچھے، کیسے ان کو رہنمائی کرنے والا کون تھا کہ حضور وہاں پر ہیں؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو خوشبو نکلتی تھی، میں اس کو تعاقب کرتے ہوئے جب چلی تو جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ اچھا پھر میں نے کیا دیکھا اس 15 شعبان کی رات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، آپ اندازہ کیجئے ہاتھ آپ کے بلند تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس وقت بھی کیا دعا فرما رہے تھے؟ اللہ میری جو امت کے گناہگار ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ گویا میں اہلیان اسلام کو اس بات کی ترغیب دوں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستانوں میں جائیے، جتنی دعاؤں کی ضرورت آپ کو ہے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، اسی قدر دعاؤں کی ضرورت آپ کے ان لوگوں کو ہے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں جو آپ سے بچھڑ گئے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور ابن ماجہ صحاح ستہ میں شامل ہے، اس میں یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں گئے اور وہاں آپ نے ہاتھ اٹھا کے ان قبر میں، اس قبرستان میں جو مردے تھے ان سب کے لیے دعا کی ہے۔ اور میں ایک بات اور بھی چھوٹی سی کہ ہمیں مغفرت اور توبہ کے اور دعا کے موضوعات پر نا زیادہ حوالے نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ بھائی آپ نے دعا کرنی ہے تو کیجئے دعا، ایک اچھا عمل ہے۔ آپ نے توبہ کرنی ہے تو اس میں کسی حوالے کی یا ثبوت کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ویسے تو ہر وقت ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اس اگلے لمحے میں دنیا میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا، اس لیے ہر لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کو توبہ اور استغفار اور حقوق العباد، حقوق اللہ کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو راتیں ہیں یہ پیکج کے راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر آپ غفلت میں وقت گزار گئے تو پھر اتنے ڈھیر سارے جو گناہ آپ کر کے گئے ہیں اس کی بخشش کے لیے رحمت کا پانی کہاں سے لائیں گے آپ؟ آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کا سب کا۔ ویورز شو کو کنکلوژن کی طرف لے کر تو جائیں گے، لیکن ایک ریکویسٹ کے ساتھ۔ ابھی ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ اپنے گھر میں اہتمام بھی کرتے ہیں کہ آئیں شب بارات ہے، ہم لوگ نے گھر پہ ڈنرز رکھتے ہیں، افطار کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از یہ سب کچھ اپنی جگہ بہت اچھی چیزیں ہیں، منع تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس رات کو اور پازیٹیو بنا دیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اجتماعی آپ لوگ عبادت کر لیں۔ میں جیسے کہ علامہ صاحب آپ سے بھی شیئر کری تھی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی شیئر کری تھی کہ ہماری فیملی میں ایک یہ ہوتا تھا کہ شب بارات کی جو شب ہوتی تھی رات کو سارے آ جاتے تھے گھر پہ، ہم لوگ سب ساتھ کھانا کھاتے تھے، عشاء کی نماز ساتھ پڑھتے تھے، اور پھر بچیاں ساری ایک طرف چلی جاتی تھی، مرد حضرات ایک طرف چلے جاتے تھے اور سب مل کے عبادت کرتے تھے اور فجر تک یہ عمل چلتا تھا۔ سو بات یہ ہے کہ ویورز اس قسم کے پازیٹیو کاموں میں اگر ہم اپنے آپ کو مبتلا کریں، اور بات یہ کہ یہ دیکھیں گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کتنا اچھا اگزامپل ہے، آپ کے گھر میں جو لوگ کام بھی کرتے ہیں ان کو بھی اس کا حصہ بنائیں، کلیکٹیولی عبادت کریں۔ جن کو نہیں بھی آتا طریقہ، جن کو نہیں سمجھ آ رہی، ان کو بڑے گائیڈ کرنے کے لیے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے رول ماڈلز آپ بن رہے ہیں۔ تو پازیٹیوٹی کے ساتھ بہت سے لوگ آتش بازی اور یہ وہ ایون دو یہ سب چیزیں بینڈ ہے، لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اوٹ پٹانگ چیزیں کرنے کے لیے۔ گھر کو سجائیں، خوبصورتی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از عبادت۔ سو آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے، میں دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ قصیدہ پردہ شریف پیش کریں پلیز۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد
سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجمی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اکرم الخلق مالی من علوذ به یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی مولاي صل وسلم دائما ابدا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم